बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फजल रहमान साहब ने आज जलसा किया और उसमें सिर्फ ANP और फजल रहमान साहब ही ज़्यादा नज़र आए। मरीम नवाज़ साहिबा नहीं गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब काफ़ी दिनों से अपने आप को कट ऑफ किए बैठे हैं PDM से, हालांकि वो कहते हैं कि हम PDM का हिस्सा हैं, लेकिन वो PDM के प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं कर रहे। क्या बन्नू के जलसे को अहम नहीं समझा गया, या बन्नू के जलसे में ना जाना कोई और वजह है? इस वजह पे भी बात करेंगे। और बन्नू के जलसे के अंदर जिस किस्म की बातें हुई, लरो बर यो अफ़गान, ये नारा है जो बन्नू के जलसे में लगाया गया है। पश्तो में नारा है, इसका मतलब है ऊपर से लेकर नीचे तक ये हम अफ़गान हैं। यानी इसका ये बड़ा पुराना नारा लगाया जाता है यहाँ पे इस खित्ते में कि ये जो सारा इलाका है ये अफ़गानियों का है। इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा करते हैं कि अटक तक का इलाका अफ़गानियों का है और ये सब अफ़गान हैं, इनको इकट्ठा होना है। भारत पाकिस्तान ने तो एक फेंस वहाँ पे बना दी है जिस पे लोगों को एतराज़ है। अब कुछ सवालात फजल रहमान साहब ने उठाए हैं। एक तो उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज से कहा कि जर्नल्स अपने आप को क्लियर करें, अपनी वजाहत पेश करें कि वो कहाँ हैं। ये एक बड़ा सवाल है। वजाहत के हवाले से क्या ये मांगी जा सकती है? इस पर शुरू यहाँ से कर देते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शौकत मसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं PMLN से, उनका भी बहुत शुक्रिया। और सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हाफिज़ साहब आप मुझे बताएं कि जर्नल्स को जो सर्टिफिकेट मौलाना साहब ने देना है वो क्या लिख के दें, ज़ुबानी बताएं, क्या करें? किस तरह की वजाहत मौलाना साहब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के जर्नल्स आकर उनको दें? कैसी वजाहत कि फ़र्दन सारे जर्नल्स अपना बयान अल्फ़ी जमा करवाएं, या वो जर्नल्स इकट्ठे होकर बैठें और अपना बयान दें, या वो कोई चीज़ लिख के फजल रहमान साहब को बताएं? कैसे चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, काफ़ी अरसे के बाद आपके शो में हाज़िरी हुई। लिहाजा आपकी जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मौलाना साहब ने यही बात जब जाती उम्र में यकम जनवरी को जो मीटिंग हुई PDM का सरबराह इजलास हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने इसी किस्म की बात की, और बावलपुर के जलसे में भी यही बात उन्होंने की, और आज बन्नू के जलसे में भी उन्होंने ये बात की। उसमें साथ साथ उन दो जलसों में यही बात की कि फ़ौज हमारी फ़ौज है, ये हमारा इदारा है, जर्नल हमारे हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन मुल्क में सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत PTI की हुकूमत इमरान खान कह रहा है कि फ़ौज जहाँ भी वो तकरीर करते हैं, जहाँ भी उनका बयानिया हो, वो कहते हैं कि फ़ौज मेरे पीछे है। अब सवाल ये है कि मईशत डूब गई, क्या इसमें भी फ़ौज आपके साथ है? शाह महमूद कुरैशी ने स्टेटमेंट दी जिसके नतीजे में UAE और सऊदी अरब नाराज़ हो गई। 73 साल के बाद भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ UAE और सऊदी का दौरा कर रहा है। क्या इस पॉलिसी में भी फ़ौज हुकूमत के साथ है, हुकूमत के पीछे? आपकी मईशत डूब रही है, मनफी पे चला गया, क्या इसमें भी फ़ौज हुकूमत के साथ है? क्या इमरान खान ने अमेरिका में कहा कि फ़लान तंजीमों को हमारे फ़लान इदारे ने ट्रेंड किया और ट्रेनिंग उन्होंने दी, ये सब कुछ उनका किया धरा है, क्या इसमें भी फ़ौज उनके साथ है? क्या आप ख़ुद देख रहे हैं फ़ॉरेन फंडिंग केस 6 साल से मुअत्तल पड़ा है, क्या इसमें भी फ़ौज उनके साथ है? क्या पार्लियामेंट में आज तक कानून साजी नहीं हो रही है, ताअत्तुल का शिकार है, क्या इसमें भी फ़ौज उनका साथ है? क्या CPEC ताअत्तुल का शिकार है, इसमें भी फ़ौज उनका साथ है? ये इसलिए मौलाना ने कहा कि अगर ये तमाम खराबियों को सामने, कश्मीर हाथ से निकल गया, क्या इसमें भी फ़ौज हुकूमत के साथ है, उनकी पुष्ट पर है? लिहाजा मौलाना साहब ने कहा कि अगर इन तमाम खराबियों में फ़ौज हुकूमत के साथ है, तो मौलाना ने सवाल किया फ़ौज से कि आप हमारे मोहतरम इदारा है, क्या वाकई आप हुकूमत की पुष्ट पर है? मुझे जरा सवाल करना सर, आपने पूरा बयानिया बिल्ड किया है, वो किस तरह? सर मेरा अब जरा सवाल है,
دیکھیں عمران خان نے کئی نے کہا کہ میری ان ساری ناکامیوں میں فوج میرے ساتھ ہے. مجھے ایک چیز، پاکستان کی وہ کون سی حکومت ہے جس نے یہ کہا ہے کہ فوج ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ پاکستان کی ہر حکومت نے کہا کہ ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں، اکٹھے کام کریں. یہ بات نواز شریف نے کی، بالکل کی. یہ بات زرداری صاحب نے کی، بالکل کی. اور یہی بات عمران خان بھی کر رہے ہیں. تو اس مرتبہ آپ جرنیلوں کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی وضاحت پیش کرو؟ وضاحت پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میری بات آپ میری بات سنیے. آپ نے مجھ سے طریقے کی بات کی نا، میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے رکھا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تمام جرنلز بیٹھ کے آپ کو وائٹ پیپر پر دے دے، آپ کو حلفیہ بیان دے، کیا کرے؟ یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے ہمیں حلفیہ بیان دے، ہمیں پیپر پر دے. یہ ہم نے ایک سوال رکھا ہے. اب جواب دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، حکمت عملی کیا ہوگی، رد عمل کیا ہوگا، یہ ہم اپنے محترم ادارے پہ چھوڑتے ہیں. آپ کس طرح مطمئن ہوں گے سر؟ پر چھوڑتے ہیں سر. آپ کیسے مطمئن ہوں گے؟ کیا ہوگا ڈیمانڈ آپ کی ہے نا سر؟ کیا ہوگا؟ نہیں وہ دیکھیں نا، دیکھیں ڈاکٹر عمران خان صاحب میری بات سنیے، آپ مجھے موقع دیں. دیکھیں پی ڈی ایم کی قیادت، یہ بات صرف مولانا صاحب کی نہیں ہے. یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ 1 جنوری کی پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی شریک تھا. یہ صرف مولانا کی بات نہیں ہے، یہ پوری پی ڈی ایم کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کیسے مطمئن ہوں گا، وہ ریاکشن اور رد عمل سے پتہ چلے گا کہ میں کیسے مطمئن ہوں گا. کیا فوج حکومت کو توڑ دے، پی ڈی ایم کا حکومت پہ قبضہ کر لے؟ سر کیسے، کون سا فوج سے کس طرح کا رد عمل چاہتے ہیں آپ؟ کیا فوج عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال کے باہر پھینک دے؟ یہ رد عمل سے آپ کو لگے گا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیے. آپ کو سب کچھ معلوم ہے، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے یہ تفصیل مانگ رہے ہیں کہ کیسے فوج اس کو پھینک دے، تو پھر یہ بتا دیے کہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین گزشتہ سال دھرنے کے دورانیے میں جب وہ پیغام لے کے آئے، پھر یہ وعدہ کیا گیا کہ مارچ تک یہ ہوگا، پھر آگے یہ ہوگا، پھر آگے یہ ہوگا. آپ یہ چودھری پرویز الہی کو لین پر لے لے کہ کس نے آپ کو کہا، کس کا پیغام آپ نے مولانا کو پہنچایا، کیا مسئلہ تھا، کیا ڈیڈ لائن تھا، یہ تمام چیزیں. چودھری پرویز الہی کے بارے میں پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے فوج سے تعلقات ہیں. سر چودھری پرویز الہی کے بارے میں فوج کا بچہ جانتا ہے کہ وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کو برا نہیں سمجھتے. انہوں نے آپ کو کھیلنے کے لیے کھلونا دیا کہ ہم فوج کے ذریعے سے مارچ میں حکومت گرا دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمہوریت کے بہت بڑے علمبردار ہیں وہ وہاں سے ٹینٹ کناتے اٹھا کے چلے گئے، بجائے یہ کہنے کے کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یعنی فوج آپ کے لیے مداخلت کرے تو ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے کرے تو غلط ہے. سر یہ تو زیادتی ہے. میری بات سنیں، میں نے چودھری پرویز الہی کو نہیں بھجوایا ہے، نہ میں نے چودھری شجاعت کو ایز اے پیغام رساں بھجوایا ہے. چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کہاں سے آئے، کیوں آئے؟ لہٰذا ہم آج بھی اسی پر کڑے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. یہ حکومت اگر موجود ہوگا تو ملک کی سالمیت، ملک کی معیشت ڈوب ہونے کی وجہ سے ملک کی سالمیت اور بقا خطرے میں ہے. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے. اگر اس صورتحال میں اس حکومت کو میں سپورٹ کروں گا یا جو بھی سپورٹ کرے گا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے. مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جو بھی عمران خان کا جو بھی وفادار ہوگا وہ میں اسے غدار کہتا ہوں. مولانا صاحب نے آج سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے. بیرسٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں حکومت سے جواب لوں، آپ سر یہ بتائیں کہ آج جو پی ڈی ایم نے وہاں پہ نعرے بازی اور لڑو بھریو افغان، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ افغانوں کا سارا علاقہ ہے اور یہ سب افغان ہیں؟ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ اور دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان میں جان بوجھ کر دہشت گردی کو اس لیے ختم نہیں کر رہی کہ وہ وہاں کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. فوج وہاں سے نکلے اور اپنی بیرکوں میں چلی جائے، قبائلی اپنے علاقوں میں خود ہی امن قائم کر لیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ السلام علیکم عمران بھائی. ہمارا ایک اتفاق ہے اور یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں، اور سندھی، بلوچی، افغان، یہ تمام چیزوں سے پہلے یہاں جتنے بھی سیکٹس ہیں، جتنے بھی صوبے ہیں، ان تمام چیزوں سے پہلے ہم پاکستانی ہیں.
اور ہماری ایک چیز پہ یونینمٹی ہے، ہماری ایک چیز کے اوپر ہے کہ پاکستان اور پاک فوج اکٹھے ہیں، پاکستان کی محافظ ہے پاک فوج، اور اس کے اپنے جو ادارے ہیں، ہمارا پولیٹیکل سسٹم، ہمارے جو ڈیموکریسی، ہمارا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اور اسی طرح ہماری جوڈیشری اسٹرینتھن کرتی ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کے خلاف، اس ملک کے خلاف کوئی بھی نعرہ لگے تو اس کو کبھی بھی کوئی پاکستانی، کوئی محب وطن پاکستانی جب پاکستان کی بات آتی ہے اس کو نہ اون کرتا ہے، نہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات کرتا ہے، اور نہ زیادہ ہمیں بات کرنی بھی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے آج کی حکومت کی، دیکھیں میں آپ مولانا صاحب سے پوچھ رہے تھے اور آپ ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کی آج پی ڈی ایم کا سٹانس دیکھیں۔ آج جو ہزارہ برادری کے ساتھ میں یہ ٹاک شو شروع نہیں کر سکتا جب تک اپنے ان بھائیوں کی بات نہ کریں۔ ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اس ملک میں اتنے بڑے بڑے ٹاپکس ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کس کو کیسے وضاحت دینی چاہیے۔ وہ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنا وضاحت دینے کا بھی طریقہ پتہ ہے اور ان کو سب کچھ پتہ ہے کیا کرنا ہے، لیکن جو ہزارہ برادری آج آپ کی اپنی لاشیں رکھ کے اپنے پیاروں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بڑوں کی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ آپ ان کو دفنا دیں اور ہم بعد میں چلے جائیں گے، آپ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ہمارے میں انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہماری سیاست اتنی آگے چلی گئی ہے کہ ہر چیز کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے کہ پرائم منسٹر کا اس سے زیادہ ضروری کیا کام ہو سکتا ہے کہ جب آج تیسرا دن ہو گیا ہے اپنی لاشیں، اپنے بچے، یار عمران بھائی اپنے بچے بیٹھ کے آگے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹھے رو رہے ہیں اور آپ نہیں جا سکتے، تو اس چیز کو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حکومت کے اپنے پرائم منسٹر کو، اس کے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں کہ ان کو جا کے کنڈول کرنا چاہیے۔ یہ دنیا میں میسج جا رہا ہے، یہ پاکستان کا میسج جا رہا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو ڈسریگارڈ کر کے اور چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں اتنے امپورٹنٹ دن میں، تو شاید یہ تھوڑی سی میری قطع کلامی معاف، لیکن شاید یہ ہم تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ تو میں دوبارہ بسرا صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے لیڈر کو ریکویسٹ کریں ہماری طرف سے کہ آج جائیں اور ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوں۔ آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کے دور میں جب ہزارہ کا قتل عام ہوا تھا تو نواز شریف صاحب گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ یا آپ کو یہ یاد دلانا پڑے گا؟ وہ اس دور میں بھی وزیر اعظم کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ اس دور میں بھی لاشیں رکھ کر بیٹھے تھے اور کئی دنوں تک انتظار کرتے رہے تھے۔ ایون پیپلز پارٹی کے دور میں جو 1 جنوری یعنی جنوری 2013 میں بھی یہ قتل عام ہوا تھا، عمران بھائی تب بھی سر میری بات سن لیں، میاں صاحب بھی گئے تھے، تب بھی وہ لاشیں رکھ کے کئی دن تک بیٹھے رہے تھے، تب بھی یہ باتیں کی جا رہی تھی، لیکن اس وقت یہ باتیں پی ٹی آئی کر رہی تھی، آج یہ باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں۔ سر ہم کیوں اپنے اتنا بے حس ہو جاتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد؟ نواز شریف بھی بے حس تھے، زرداری صاحب بھی بے حس تھے، اور آج عمران خان بھی بے حس ہیں۔ یہ انفارچونیٹ چیز ہے، لیکن سر اس کو یاد رکھیے گا، یہ سارے سیٹ پہ بیٹھ کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، لگتا ہے قصور بسرا سب سیٹ کا ہے۔ عمران بھائی پہلے تو میں جو ٹاپک آپ نے پہلے لیا تھا، میں صرف خاص طور پہ مولانا صاحب کے لیے اور جے یو آئی کے لیے اور پوری پی ڈی ایم کے لیے میں 2 اشعار ضرور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی عقائد، مولانا صاحب ذرا غور سے آپ ضرور سنیے گا، عبداللہ صاحب آپ بڑے شعر پڑھتے ہیں۔ اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی عقائد، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ۔ اور دوسرا مجھے آپ سے یہ کرنا ہے، اتنا ہی رکھیں کہ دل سنبھل جائے، اس قدر نہ چاہیں کہ دم نکل جائے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ مولانا صاحب ہمیں بڑا آپ کا احترام ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کو تو آئے وہ آج 2.5 سال ہوئے عمران بھائی، یہاں 70 سال یہ آمرانہ ادوار رہے، اور یہ لوگ جو آج 11 پارٹیاں بھانمتی کا کنبہ ہے، یہی ان کے فیسیلیٹیٹر رہے، یہی ان کے ساتھ رہے، پھر انہیں 4 باریاں لی انہی پارٹیوں نے۔ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کیا اس وقت جب عمران خان صاحب کا دھرنا تھا اس وقت فوج کس کے ساتھ تھی؟ اس وقت تو آپ نے یہ سوال نہیں پوچھے مولانا صاحب، اس وقت بھی 126 دن کا دھرنا دیا گیا تھا، اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا کہ جنرل وضاحت کریں۔ آپ 11 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے کیا کیا کشمیر کے ساتھ؟ سوائے آپ وہاں پر مجھے اب سخت الفاظ کہنے پڑیں گے، نہ ہمیں مجبور کریں۔ یہ آج جو آپ لوگوں نے 40 سال باریاں لے لے کے جو کچھ پاکستان کا حال کیا ہے نا، آج آپ کو بڑا دل میں دکھ ہے۔ آپ کیوں غریب نہیں ہوئے؟ آپ سب کے سب امیر کیوں ہیں؟ آپ کی ارب پتی اور کھرب پتی اور دنیا کے ہر کونے میں آپ کی جائیدادیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے سوال پوچھ لیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جنرل وضاحت کریں۔ مولانا صاحب یہ فوج پاکستان کی فوج ہے۔ آج آپ یہ جو ہزارہ کی بات کی دانیال بھائی نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے،
یہ کن کی سازشیں ہیں؟ کون لوگ یہ کر رہے ہیں؟ اور ایک دوسری طرف آپ لوگ وہ افواج پاکستان جو شہادتیں دے رہی ہے، جو پاکستان کا دفاع کر رہی ہے، آج ہمارے ان بچوں کو جو بارڈروں پہ شہید کیا جا رہا ہے، آپ کیا بیانیاں لے کر چل رہے ہیں؟ کیا ایجنڈا ہے آپ کا؟ آج آپ سے اگر یہ پوچھ لیا اداروں نے کہ بھئی آپ یہ بتا دیں آپ ارب پتی اور کھرب پتی کس طرح بنے، قوم 32,000 ارب ڈالر مقروض کیوں ہو گئی، ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض کیوں ہوا، تمام ادارے تباہ و برباد کیوں ہو گئے، اور آج آپ پوچھ رہے ہیں ابھی محمد میں اٹیک ہوا ہے ایف سی کی چوکی کے اوپر، ایک جوان شہید ہو گیا اور وہاں لڑائی چل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ایجنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ مولانا صاحب، ہم یہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس پاکستان کے لیے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ آج آپ جو ایجنڈا، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو زہر اگل رہے ہیں ہماری افواج پاکستان کے خلاف، ہمارے شہیدوں کے خلاف، یہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کہ مودی کا جو بیانیہ ہے، جو مودی آج پاکستان کا جو ازلی اور ابدی دشمن ہے، آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ آپ سوال پوچھتے ہیں، آئیں پارلیمنٹ کے اندر، 70 سال آپ نے سوال نہیں پوچھے، 40 سال آپ ہر جب دور حکومت کا حصہ تھے۔ آج اگر آپ لوگ پارلیمنٹ سے باہر ہیں تو آج آپ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں مولانا صاحب جانے دیجئے، نہ کریں اس طرح۔ میں آپ کو یہ اور لیکن انف از انف مولانا صاحب، اگلی بات میں بطور گورنمنٹ کے سپوکسمین کے طور پہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر کچھ تحفظات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں، اب ان کی موجودگی میں اگر اس طرح کے سٹیٹمنٹ گردنیں اتارنے والے اور آپ کی حالت وہ کریں گے جو افغانستان میں امریکی فوجیوں کی ہوئی ہے، یا آپ بیرکوں میں واپس چلے جائیں، ہم خود ہی سنبھال لیں گے ملک کو، یا دہشت گردی پاکستان کی فوج پھیلا رہی ہے، جب یہ چیزیں کہی جائیں گی اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا جائے گا تو ریاست اور ریاست کی حکومت کہاں ہے؟ بریک کے بعد آپ بتا دیں، پھر آگے چلتے ہیں، بریک لیں واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شوکت بسیط صاحب، بات آپ مکمل کریں تاکہ میں حافظ صاحب کے بعد جاؤں۔ عمران بھائی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم بی بی نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہم ڈائیلاگ کے تیار ہیں، پہلے فوج عمران خان کو گھر بھیجے۔ ٹویٹ نہیں کیا تھا، بی بی سی کو انٹرویو دیا، بی بی سی کو انٹرویو دیا، یاد سوری، گلگت میں، پہلے ہاں گلگت میں، پہلے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جائے، پھر ہمیں اقتدار میں لایا جائے، پھر ہمیں لوٹ مار کرنے دی جائے، کرپشن کی کرنے دی جائے، کک بیکس، چینی والا، وہ پتہ نہیں کون کون سے تھے، پھر میں پوچھے کوئی نہ۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں مرزا یار پھرے۔ اب یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ 70 سال چونکہ ہمیں کسی نے پوچھا نہیں ہے، کون ہوتا ہے ہمیں ادارے پوچھنے والے، کیوں سوالات ہم پہ اٹھائے گئے ہیں؟ ہمیں آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، میں ذرا آپ صاحب یہ ایک فکر ہے، اگر آج ان کو اقتدار مل جائے، فوج بھی اچھی، پاکستان بھی اچھا، عدالتیں بھی اچھی، نیب بھی اچھا، آج سب کچھ اچھا کیوں نہیں ہے کہ آج یہ ان کے مزے نہیں لگے ہوئے ہیں؟ چلیں آپ صاحب، یہ راولپنڈی جانے کا لانگ مارچ کا پلان، جی ایچ کیو کو جو ہے وہاں پہ جا کے احتجاج کرنے کا پلان، یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور میڈیا بہت زیادہ اس پہ بات بھی کر رہا ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک آئیڈیا ہے؟ یعنی ایک ادارہ ہے پاکستان کا، کبھی آپ انہیں کہتے ہیں صفائی پیش کرو، نہیں تو ہم آ رہے ہیں، پھر راولپنڈی اور جی ایچ کیو۔ دیکھیے عمران بھائی آپ مہربانی کر کے آپ مجھے تھوڑا سا موقع دے، جتنا آپ نے شوکت بصرہ کو موقع دیا، جی ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ بھی آپ نے ان کی باتوں میں انٹرفیرنس نہیں کی، مداخلت آپ نے ان کی باتوں میں نہیں کی، نہ کوئی سوال آپ نے اٹھایا۔ آپ صاحب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کا کیا مطلب ہے؟ پوچھیں آپ، بولے آپ بات کریں، آپ بات کریں سر، آپ بات کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ اس طرح شو چلاتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیتے ہیں، ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں، پھر تو میرے خیال میں آپ بات کیجئے، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنا وقت ضائع کریں، بات کیجئے۔ بات یہ ہے، یہ بات کرتے ہیں مودی کی ایجنڈے کا، یہ مجھے بتائیے، یہ بات کرتے ہیں 126 دن کی دھرنے کا، کیا تمہیں مخدوم جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس یاد نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمارے سامنے کہا کہ آنے والے ججز ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، نواز شریف کو نااہل کریں گے، ان کو اقتدار سے فارغ کریں گے۔ کیا وہی ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ مخدوم جاوید ہاشمی آپ کے پارٹی کے صدر تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ جاوید ہاشمی صاحب آپ کے ساتھ مل کے وہ سچے ہیں، ہمارے ساتھ تو جھوٹے تھے۔ خوشی ہنستے ہوئے
بات مکمل کرنا ہے. دیکھیں آپ نے بات کی, میں نے کوئی بات بھی نہیں کی, مداخلت نہیں کی. آپ مہربانی کر کے میری بات سنیں. نہیں آپ صاحب ٹھیک ہے, آپ جواب دیں بالکل جی ایچ کیو پہ جانے والے سوال کا. پھر آرمی چیف کے پاس خوشی ہو کے خوشی ہنستے آرمی چیف کے پاس جی ایچ کیو نہیں گئے, کیوں گئے وہ ان کے پاس؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ مودی کی بیانیے کی بات کرتے ہیں. مجھے آپ یہ جواب دے, جو بھی پاکستان پر حملہ کرے گا آپ کی حکومت میں, وہ تو یا فرار ہوتا ہے یا بری ہو جاتا ہے, یا بری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. احسان نے آرمی پبلک سکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کی, آپ کی حکومت میں وہ فرار ہو گئے. ابھینندن نے پاکستان پر حملہ کیا, آپ نے ان کو بری کر کے چھڑوا دیا. عمران خان نے پی ٹی وی پر حملہ کیا, ان کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کو بری کر دیا گیا. کلبھوشن نے پاکستان پر حملہ کیا, اس کی رہائی کے لیے آرڈیننس جاری کیا. تم نے تو کشمیریوں کا وکیل بننا تھا, تم کلبھوشن کی وکیل بنے. مودی کے ساتھ الیکشن میں مودی کی کامیابی کے بارے میں آپ کے عمران خان دعائیں نہیں کرتے تھے. فوج کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس پر بات کریں. بات مکمل ہو جاتا ہے. تم مجھے کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپس میں آپ لوگ بحث کرنے کے بجائے سوال کے جواب پہ آ رہے ہیں. سوال کا جواب نہیں دیں گے, سوال کا جواب نہیں دیں گے. نہیں دے رہے ہیں. بات یہ ہے میں ایک بات اور کوٹ کر لوں. ایک بات کشمیر کی بات یہ کرتے ہیں بھائی, کشمیر جس طرح 71 میں 16 دسمبر 71 کو سانحہ سکوت ڈھاکہ ہوا, 5 اگست 2019 کو سکوت کشمیر ہوا, اس کا ذمہ دار آپ ہے. آپ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا, سعودی آج سے ناراض ہے, یو اے ای آپ سے ناراض ہے, آپ کے دوست اب صاحب یہ بات آپ پچھلی بریک میں کر چکے ہیں, اعتماد نہیں, میرے خیال میں آگے بڑھے, حکومت پر اعتماد جی ایچ کیو پہنچے. آپ سب امریکہ میں بیٹھ کے ایس آئی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ القاعدہ اور طالبان کو انہوں نے ٹریننگ دی ہے. اب صاحب یہ سارا کچھ پچھلی بریک میں ہو گیا ہے, ریپیٹ ہو رہا ہے. اب صاحب پاکستان کی زمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اب صاحب پچھلی بریک میں آپ کہہ چکے ہیں تیار نہیں ہے کہ وہ جا کے وہ 11 لاشیں پڑی ہے. یہ کس قسم کی مدینے کی ریاست ہے؟ مدینے کی ریاست میں تو رسول اللہ کہا کہ اگر ایک یہودی قتل کیا جائے اس کا وکیل میں بنوں گا. آپ کا وزیر اعظم وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام آباد 24 کلومیٹر کا ضلع ہے, اس ضلع میں 22 سالہ نوجوان 22 گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے حمداللہ صاحب صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جو اثاثے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنائے ہیں, آپ کسی اینکر کو مولانا صاحب انٹرویو دیں گے اس کے اوپر؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں میرا سوال یہ تھا کہ جو مال بنایا ہے, جو پیسے اکٹھے کیے, کہاں سے کیے ہیں؟ مجھے باتیں کر رہے ہیں آپ ادھر ادھر کی. جب آپ سے مہنگائی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو تم آپ ایسا کریں. فارن فنڈنگ کیس کیوں؟ فارن فنڈنگ تو جائیں سپریم کورٹ میں, کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ جائیں سپریم کورٹ میں. کیوں وہ پڑا ہے بیارٹھی؟ آپ کو غریب یاد نہیں ہے. 22 آپ کو نیب نے بلائے ہیں, کیا آپ کہتے ہیں نیب پہ حملہ کر دیں گے؟ کو کتے یادیں بنی گالے میں کتوں کو ہم نیب پہ حملہ کر دیں گے. بتائیے قوم کو کہ عمران خان کے کتوں کا ماہانہ خرچہ کتنا ہے, ان کا یومیہ خرچہ کتنا ہے. ایک غریب کو پانی نہیں ملتا, ایک غریب کو بجلی نہیں ملتی, ایک غریب کو گیس نہیں ملتا, ایک غریب کو ادویہ نہیں ملتی, ایک غریب کو چینی نہیں ملتی. مگرمچھ کیا سنا بھائی حافظ صاحب, آپ کا غریبوں سے کیا تعلق؟ غریبوں کو غریب آپ لوگوں نے کیا جو 70 سال اقتدار میں رہے ہیں. اور چھوڑیں ان باتوں کو. کتنا ہے یہ بتائیے آپ. آپ صاحب پھر جی ایچ کیو جانا ہے یا نہیں وہ تو بتا دیں. وہ کتے پالتے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے لاشیں. آج ان کے کیسز سب کے ختم کر دیں. سب امن ہی امن ہے, سب ہر طرف دوسر شہد کنارے پہ رہی ہیں. پر تعزیت کر رہے ہیں, وہ ٹویٹ پر تعزیت کر رہے ہیں. مولانا صاحب ایک سال کا جواب دے دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے احساسوں کے متعلق کسی اینکر کو انٹرویو دیں گے؟ تم انتہا پسندوں کے خلاف بھی ٹویٹ کے ذریعے لڑ رہے ہو. بھائی آپ ٹھیپو سلطان بنے, ٹویٹر سلطان نہ بنے. اب صاحب سوال کا جواب نہیں ہے. میں دانیال چودھری صاحب کے پاس چلا دیتا ہوں. دانیال چودھری صاحب, یہ 20 کا فرق ہے. دانیال چودھری صاحب, آپ کی حیثیت. دانیال چودھری صاحب, آپ بتائیے کہ پولیٹیکل کی کیا ہوگی اب نیکسٹ کیا کرے گی پی ڈی ایم؟ یعنی احتجاج کر لیا, ریلیز کر لی, جلسے کر لیے, اب آپ ضمنی الیکشن میں بھی جا رہے ہیں, پھر آپ کو سینٹ الیکشن بھی لڑنا ہے, اس کے بعد لانگ مارچ کیسے, کہاں لے جائیں گے لانگ مارچ کو, کیا مینج کریں گے, کس طرح کریں گے, کیا ہونا کیا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں عمران بھائی, ایک چیز اگر میں ایڈ آن کروں کہ مودی کے پاکستان کی بات میں یہاں سن رہا تھا, مودی کا جو بیانیہ ہے
یہ مودی کا بیانیہ مجھے بتائیں کون اچھا کیری کر رہا ہے، جس نے معیشت کو 6 سے آج 3 پہ لے آیا، جو کشمیر کو جا کے بیچ آیا، جو آپ کی آج بھی آپ کی جو آٹا چینی جتنی چیزوں کی قیمتیں ڈبل ٹرپل چیزوں پہ لے گئے، وہ کون، یہ مودی کا بیانیہ کون کیری کر رہا ہے کہ جو پاکستان کی عوام کو آج مہنگائی سے مار رہا ہے، آپ کی روپی کی ڈی ویلیویشن اس طرح کر دی ہے کہ آپ اس ریجن کی ورسٹ پرفارمنگ اکانومی ہو گئے ہیں، آپ کی سیکنڈ آپ کی سلوسٹ ون آف دا سلوسٹ آپ کی سلوسٹ سٹاک مارکیٹ ہو گئی ہے۔ دیکھیں ان کو اپنے گہربان میں جھانکنا چاہیے۔ اور آج جب پی ڈی ایم کی ہم بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی سب سے بڑی سکسیس کیا ہے؟ پی ڈی ایم کی سب سے بڑی سکسیس ہے ان کی نالائکی، ان کی انکمپٹنس، ان کی بیڈ مینجمنٹ، ان کی بیڈ گورننس، کہ ہمیں ایک ٹاک شو پہ بیٹھ کے ہمیں فوج کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، یہ ہے ان کی نااہلی، یہ ہے ان کی نالائکی۔ آج ادارے جو ہیں ان کو ہمیں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ یار یہ انہوں نے آج آ کے نیب کو کانٹروورشل کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کانٹروورشل کیا ہے جب یہ آ کے اپنے ٹاک شو پہ کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے بعد نیب ایک فلاں بندے کو اٹھائے گا، جب یہ آ کے بار بار کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارے پیچھے اور فلاں ہمارا ہے۔ اداروں کو انہوں نے کانٹروورشل کیا، آج ملک کے ہر انسٹیٹیوشن کو، ہر چیز کو کانٹروورشل کر دیا۔ آج اب پاکستان کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں؟ ہر صوبے کو، ہر بندے کو یہ انہوں نے ہر سیکٹ کو توڑ کے الگ کر دیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کنٹروورشل کر رہے ہیں، اداروں میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران بھائی یہ بار بار بات کر رہے ہیں 70 سال کے دانیال صاحب آپ نے تو نیا فوڈ فور تھاٹ، سی پارٹی میں نہیں رہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ہر پارٹی میں خود رہے ہیں۔ یہ بیانیہ یہ تب بھی تھا، دانیال صاحب آج بھی ہے، دانیال تھوڑے صاحب فیوچر۔ جی آپ نے ابھی کہا کہ اداروں کو یہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ ایمان ہے کہ ادارے ان کے ساتھ نہیں ملے ہوئے، تو پھر آپ ان سے کیوں کہتے ہیں کہ صفائی پیش کرو اگر آپ کو پتہ ہے تو؟ دیکھیں یہ کیا کہتی ہے، یہ کہتے ہیں حکومت اداروں کے پیچھے کھڑی ہے، تو پھر ریاست کس کے پیچھے ہے؟ ریاست کدھر گئی؟ ہم ریاست کی بات کرتے ہیں، ہم آرٹیکل 7 کی بات کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، سلیکٹرز کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں عمران خان سے بات نہیں کرنی، ہم جب کوسچن سلیکٹر سے کرنی ہے۔ جانے دے یار، مجھے بولنے دینا، جانے دے یار، مجھے بولنے دے، بات تو چلو بات کرنے دے، وہ کسی نے وہ کبھی نہیں بولے کسی کے بیچ میں ان کو بات کرنے دے۔ آپ لوگوں میں برداشت نہیں ہے، آپ لوگوں کی پارٹی میں برداشت نہیں ہے، اسی وجہ سے آج پاکستان یہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ کرٹیسزم لے نہیں سکتے، آپ کو کسی دانیال صاحب ایک سیکنڈ رکیں، میں سوال آگے بعد چھوڑ جاتا ہوں، بریک لینی، میں سوال آگے بعد چھوڑ جاتا ہوں، آپ آ کے بے شک دے دیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو آپ کو ڈیفینڈ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ یہ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنے تو آپ لوگ جا رہے ہیں، جرنل سے تو آپ لوگ مانگ رہے ہیں صفائی پیش کرو اپنی، تو متنازع پھر کون بنا رہا ہے؟ ایک بریک لیں، واپس آئیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی دانیال چودھری صاحب آپ کی ٹرن تھی بات کر۔ ایک بات میں نے کہنی ہے، آپ نے دونوں سے ایک سوال بار بار پوچھا ہے، یہ جلسوں میں بڑی مولا جٹ اور نوری نعت کے نعرے مارتے ہیں کہ ہم جی ایچ کی طرف جائیں گے، جی ایچ کی طرف جائیں گے، یہ بتائیں گے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ سوال کا جواب تو لیں۔ اور میں اب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کرتا ہوں، یہ ہمیں جا کے دکھائیں، ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ 22 کروڑ عوام ان کا راستہ روکے گی، آئین پاکستان ان کا راستہ روکے گا۔ انہوں نے تماشا لگا رکھا ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے۔ دانیال چودھری صاحب یہ صرف ایک جذباتی سٹیٹمنٹ ہے، نہیں جواب دینا، تھوڑا غصے میں بات کر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، جلسے ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے، ہم اس کو سیریس تو نہ لیں کہ آپ جا رہے ہیں واقعی گھیراؤ کر دیں گے جا کے جی ایچ کیو کا، اور وہاں پہ آپ جا کے کوئی لانگ مارچ ادھر لے جائیں گے۔ اب یہ جواب نہیں دیں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ نہیں دانیال چودھری صاحب کو میری آواز جا رہی ہے؟ یہ صرف جلسوں کی حد تک ہے بس۔ دانیال بھائی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز نہیں جا رہی، اب لائن شاید ڈراپ ہے۔ حافظ صاحب آپ دے دیں جواب اس کا۔ سر ہلو جی حافظ صاحب آپ کو تو آواز آ رہی ہوگی سوال کی۔ جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جی آپ صاحب سوال جو ہے وہ چلیں آپ ہی پوچھیں۔ میں نے مولانا صاحب میں نے یہ جسارت کی ہے، آپ جلسوں میں آپ نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے جی ایچ کیو کی طرف اور راول پنڈی۔ میں نے یہ کہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم آپ کو پوری 22 کروڑ عوام یہ نہیں کرنے دے گی، آپ جواب دیں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اور اگر آپ جائیں گے تو ہم آپ کا راستہ روکیں گے، آئین پاکستان آپ کا راستہ روکے گا۔ یہ گیدڑ ببگیاں نہ لگائیں، جو کرنا ہے وہ کریں، بتائیں آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، پوری قوم کو جواب دیں۔
देखिए ना, देखिए मैं इमरान की बात का जवाब देता हूँ, आपका नहीं देता हूँ। तो वही सवाल पूछ रहे हैं ना मैं करे इमरान सवाल करे। अच्छा चलें सर, मैं सर ये सिर्फ क्या नहीं, वैसे आप ही बात ना करें, आप अपने चले मैं सवाल करता ये हूं। बताइए, आप सब मैं सवाल ये बताइए इसको छोड़ दे, मैं पहले आपसे ये जवाब लेना है। मौलाना साहब ने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ करेंगे। कितना है? आपने कहा हमने मौलाना लॉन्ग मार्च करेंगे पिंडी की तरफ। तनख्वाह 15,000 हमें पहले इस बात का जवाब दें। आप ये बताइए में तो होगा, कि कुत्तों का खर्चा तो बहुत फॉरेन होगा। केस क्यों था, कुत्तों का खर्चा तो ठीक ठाक होगा। हिसाब आप ये इधर उधर ना जाएं, आप ये बताएं आप लॉन्ग मार्च जाके लेके जाएंगे पिंडी की तरफ। लीडर की कुत्तों का ये ऐसे झूठ बोलते हैं जलसों में खड़े होकर, आपको कौन बता देगी? आपकी लीडर की कुत्तों का आप पहले ये बताएं, आप जाएंगे लॉन्ग मार्च लेकर उधर, जवाब दें बात का। दोनों बैठे हैं। लीडर की कुत्तों का मैं चैलेंज देता हूं आपको, करें बात आप। की कुत्तों का, आपके लीडर क्या तमाशा लगाया हुआ आपने? कुत्तों का पल्ले नहीं तेला करती, फिर भी मेला मेला। आप रुक जाए गिरड़ बकिया, कभी हम इस्तीफे देंगे, कभी लोगों ने सवाल तो ना करना सर। ठहर दानियल साहब, मैं यार एक मिनट रुक साहब, दानियल साहब गुजारिश ये है जवाब लेके दे इमरान भाई। अच्छा सुने मेरी बात, ये हीट ऑफ द मूवमेंट होती है, जलसे में बंदा कुछ भी कह देता है, या इसको हम सीरियस लेके वाकई ये एक मॉब उठेगा और जीएचक्यू पहुंच जाएगा, ये सीरियस लगता है आपको? इज इट सीरियस सर? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। और यार मैं बात उनको करना पूछे, जवाब लेके दें। लेट हिम स्पीक। उन्होंने अपनी पार तो शो की है कई दफा। जी दानियल साहब। जी इमरान भाई, मेरा हल्का ही रावलपिंडी से है और हमारा जुलूस और जलसा निकलता है तो वहां से निकलता है। रावलपिंडी कोई इट्स नॉट रिलीजियस होली प्लेस। जब मौलाना साहब बात करते हैं वो महंगाई की बात करते हैं और उनके जो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं, बात सुने, हम जब बात करते हैं हम महंगाई के खिलाफ आवाज निकालेंगे, हम महंगाई के खिलाफ रैली निकालेंगे, चोरी के खिलाफ, इन झूठों के खिलाफ, इस पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ जिन्होंने आज मईशत का हाल कर दिया है, और वो रावलपिंडी से हो, वो कश्मीर से हो, इन सौदे जो ये अपने मुल्क का सौदा करने वाले लोग होते हैं, इनके खिलाफ करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब निकलेंगे तो इनका इस्तीफा लेके घर जाएंगे, फिर इनकी तरह ये झूठी बातें नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज पाकिस्तान की आवाम हर गली से, हर मोहल्ले से, हर चौक से निकलेगी इनकी चोरियों के खिलाफ, इनकी इनकॉम्पिटेंस के खिलाफ। आज ये बात करते थे लोगों को घर देने की, गरीबों को घर देने की, लोगों को तो बेघर कर रहे हैं और अपने घर लीगलाइज कर रहे हैं। ये बात करते थे गरीबों को नौकरियां देने की, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। एक तरफ आपकी माएं और बहनें टीचरें धरना दे के बैठी हैं, एक तरफ और धरना है। ये बात करते थे 300 लोग निकले तो हम इस्तीफा दे देंगे। ये बात करते थे कि 35 पंचर, जिसकी वजह से आज इनकी तमाम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स खत्म हो गई, आज इनकी एलएनजी खत्म हो गई, गैसेस खत्म हो गई, इन चीजों के खिलाफ खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कोई जीएचक्यू जाने वाला है। बहरहाल गए तो देखेंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।